अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में बात होगी MQM के इस्तीफों के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज की जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर बात की जाए। 7 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स ने फांसी का ऑर्डर दे दिया है। ये वो दहशतगर्द हैं जो कि APS के हमले में मुलविस थे और सफूरा चौरंगी का जो वाकया था उसमें मुलविस थे। मिलिट्री कोर्ट्स का ये फैसला है, 7 दहशतगर्दों को फांसी की सजा और 1 दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा दी गई है। एक बात तो साफ है कि हमारे यहाँ जो सिविल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत ताखीर हो जाती है अक्सर फैसला आते आते, लेकिन यहाँ पे ये कहना बनता है कि 8 महीने से कम का वक्त हुआ है APS के इस वाकये को, और हमने देखा है कि ये एक अहम फैसला है। दहशतगर्दों को मौत की सजा दी गई है। मैं चाहूंगा कि इस पर हम पहले बात करें, क्योंकि जब ये वाकया हुआ था 16 दिसंबर को, तो उसके बाद तमाम लोग एक जबान थे, चाहे वो सियासतदान, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो लोग जो कि इस हादसे में निशाना बने या पाकिस्तान की अवाम, सब ये कह रहे थे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द इसमें शामिल थे, इन्वॉल्व थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त मैंने भी कुछ प्रोग्राम किए थे। मैं 17 दिसंबर को मौजूद था पेशावर में, APS स्कूल में मैं मौजूद था, वहां पर हमने प्रोग्राम किया था। और उसके बाद जो APS के विक्टिम्स थे उनके वालिदैन के साथ हमने प्रोग्राम किए थे, उनके शोधा के वालिदैन के साथ भी हमने कुछ प्रोग्राम किए थे। उस वक्त उनका मुतालबा भी एक ही था कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा झलकियां उसकी देख लें, उसके बाद हमारे साथ शहीद के कुछ वालिदैन और उनके अहले खाना मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर कल कुछ बुज़दिलों ने, कुछ जालिम लोगों ने मासूम बच्चों को जो है निशाना बनाया दहशतगर्दी का। आपको लगता है कि वाकई ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? हमारी सोसाइटी जो है यूनाइटेड हो जाएगी, हमारे सियासतदान, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूनाइटेड हो जाएंगे इस इंसिडेंट के बाद? अगर इस वाकये के बाद अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर हम सारे के सारे वी आर डेड पीपल, फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर दावत दी है, शोधा फोरम में जो वालिदैन हैं शोधा के, वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। ये बच्चा मरने का नहीं था और ना शहीद होने का था। इन्होंने जानबूझ के इसको मारा। इन्होंने इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये आज सारी रात मुझे नींद नहीं आती। इसकी शक्ल, इसकी शरारतें, इसकी बदतमीजी मुझे अच्छी लगती थी। पूरी कौम से, जिस तरह मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों को प्लीज़ ना भूले, इन्होंने सिर्फ मतलब इस आर्मी स्कूल के लिए नहीं बल्कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। बस यही मुतालबा है मेरा कि बस कुछ भी करे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ पैदा करे। बस कहीं भी हमें जस्टिस भी चाहिए और हमें रिवेंज भी चाहिए। जिस तरह भी जिसने इस काम को किया है, बस उनका अंजाम बुरा होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी आवाज़ हमारे ज़रिए जो ऊपर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो कि उस पोजीशन पे बैठे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने दावे किए हैं कि अब इकट्ठे हो गए हम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ, उनके दावे रंग भी लाएंगे और इस हवाले से जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जी, और इस वक्त भी हमारे साथ पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे नूरुल्लाह दुरानी और सैफुल्लाह दुरानी, 2 भाई थे जो कि इस APS के वाक़े में शहीद हुए थे। उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बहनें हैं, उनके वालिद और वालदा, जिनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा असफंदियार शहीद, वो भी इसी वाक़े में हुआ था, उनके वालिद और वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पैनल में इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ लाहौर से होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से पहले अगर मैं इनसे बात कर लूँ, बहन हमारे साथ मौजूद है नूरुल्लाह दुरानी और सैफुल्लाह दुरानी की। आज का ये फैसला तो आपने सुन ही लिया होगा टीवी के जरिए कि जो दहशतगर्द इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, APS का जो वाकया हुआ था, उसमें उनको मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए मौत की सजा दी गई है। ये फैसला जब आप तक पहुंचा तो क्या आपकी फीलिंग्स थी इस फैसले के सुनने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। जब ये फ़ैसला हमने सुना तो काफ़ी खुशी हुई कि आर्मी जो इतने अरसे से काम कर रही थी तो कुछ तो रंग ले आई है। और सेकेंडली ये कि पेरेंट्स को सुकून हो जाएगा कि हमारे बच्चों के मुजरिमों को सज़ा मिल रही है। आपके वालिद से अगर मैं बात कर सकूं। जी आपके वालिद से अगर मैं बात कर सकूं इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल। आप अपने वालिद साहब से भी मैं आपके यही पूछना चाहूंगा, अगर आप ये सवाल उन तक पहुंचा दें। आप इस इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इन तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, तो आज आपको लगता है कि इंसाफ मिल गया है आपके बच्चों को?
السلام علیکم. میں سیف اللہ درانی نور اللہ درانی کا والد بات کر رہا ہوں. اور یہ ٹھیک یہ فیصلہ جو آیا اس نے خاص کر آرمی چیف صاحب نے بہت ایک دلیرانہ فیصلہ کیا, اور امید ہے جس طرح کہ جنرل راحیل صاحب ایک مرد مجاہد ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس نے کہا تھا کہ میں اے پی ایس میں جو ملوث ہے وہ دنیا کی کسی کونے پہ ہو تو میں انشاءاللہ نکال کر اور الٹی گنتی کروں گا. اور وہ وقت میرے خیال میں آ گیا کہ جنرل راحیل صاحب نے جو ہے نا جو بات کی ہے وہ سچ کر کے دکھا دیا, اور اللہ کرے کہ یہ اس ٹپ سے جو ہے نا اس پاکستان میں اور خاص کر یہ ہمارے پختونخوا میں جو کہ بہت عرصے سے اس پہ جو آگ لگی ہے, اور انشاءاللہ جنرل راحیل صاحب کے یہ اقدام سے میرے خیال میں بہت جلدی اس سرزمین پہ امن آ جائے گا, اور جو ان کے دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہے جو ہے ان کو بھی میرے خیال میں سبق مل جائے گی. اور ثنا اگر میں آپ سے سوال کر سکوں کیونکہ یقیناً ایک خوشی کا موقع یہ پاکستان میں جو ہے نا لوگ ثنا اگر میں آپ سے سوال کر سکوں. جی ثنا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک تو خوشی کا موقع ہے کہ 14 اگست کل آزادی کا دن ہے, اور اس سے پہلے یہ خبر آ جانا کہ ان دہشت گردوں کو سزائے موت مل گئی ہے, تو اس وقت آپ لوگ, مجھے پتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے, جو آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں وہ تو شاید واپس نہیں آ سکتے, لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, اور میرے خیال سے شاید ہم میں سے بہت کم لوگ توقع کر رہے تھے کہ اتنی جلدی آ جائے گا. ہم بھی بالکل اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنے جلدی مجرم پکڑے جائیں گے, کیونکہ آج تک کسی بھی اس طرح بڑے واقعے کے مجرم اتنے جلدی نہیں پکڑے گئے. اور دوسرا یہ کہ 14 اگست کی رات ہے تو خوشی دگنی ہوگی کہ ایک تو پاکستان کی آزادی کی رات ہے, اور دوسرا ہمارے جو بھائی تھے ان کے مجرم کو سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ثنا, آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. دانیال, ملٹری کورٹس جب بنائے گئے تھے اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی تھی کہ ہمارے جو ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم نہ بنایا جائے, لیکن جو پرپس تھا اس کا وہ اس فیصلے میں تو ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آیا کہ 7-8 مہینے میں جو دہشت گرد انوالو تھے اس گھنونے واقعے میں ان کو سزا ہوئی ہے. جی ان کو سزا تو ہوئی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا اس وقت کا فیصلہ تھا جس میں اے پی سی بلائی گئی اور ان کی اچھی ایک بڑی سخت اور پرعزم تقریر تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ایڈریس ٹو دا نیشن کیا تھا انہوں نے, اور اس میں انہوں نے یہ تمام کڑیاں گنوائیں اور یہ بتایا کہ ہم تمام وہ اقدام کریں گے اور اس کو اکٹھا مل کے اس کا سامنا کریں گے. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر کے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں اس کے اوپر نپٹانا کیسے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, مجھے پتہ ہے آپ کو نیکسٹ آپ کی جلدی ہے, لیکن یہ جو جن خاندانوں کے ساتھ یہ بیتی ہے اور جو عدالتوں کا یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ابھی جو آپ نے کلپ دکھایا اس میں روتے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ پالیسیوں کی وجہ سے ہوئے, ایک والد رو رہا تھا اپنے بچے کی تقریر کر کے. تو وہ پالیسیاں جو ہیں, جب یہ کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر ضیاء دور میں پنپا یہاں پر, جب جنرل ضیاء پاکستان کے حکمران تھے, تو اس وقت یہ سارے بی بوئے گئے تھے. اور اس کے بعد جو افغان پالیسی چلی اور جو لاوا پھٹا وہ صرف پاکستان میں نہیں پھٹا, وہ مڈل ایسٹ میں بھی پھٹا ہے, وہ ناردرن افریقہ میں بھی پھٹا ہے, وہ جگہ جگہ پھٹا ہے. تو یہ جنرل راحیل شریف صاحب اور پاکستان کی حکومت جو اس کو نپٹانے کے لیے اگر سخت اقدام لے رہی ہے جیسے ملٹری کورٹس نے, تو اس وقت کی عدالتوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کس قسم کے دہشت گرد پالے جا رہے ہیں یہاں پر, اور کس قسم کی ذہنیت تیار کی جا رہی ہے, کس قسم کا اسلحہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے, کس قسم کی ٹریننگ ان کو فراہم کی جا رہی ہے. اسٹیٹ کر رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ باہر کے ملکوں سے ملوث تھے. آپ ہلری کلنٹن کے بیان سن لیں, وہ صاف صاف کہتی کہ ہم نے یہ جو گوانٹانامو والے سارے لوگ پکڑے گئے تھے ان کے بیان آپ پڑھ لیں, وہ کہاں انہوں نے ساری ٹریننگ حاصل کی. سو ٹھیک ہے اسٹیٹ نے اپنا, لیکن جو ماضی کا پھیلایا ہوا یہ سارا سلسلہ تھا, یہ جال تھا ایک جنرل ضیاء کے زمانے کا, وہ جنرل راحیل صاحب اور اس گورنمنٹ کو اس کو صفایا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے استعفوں کے حوالے سے. آج جو اہم میٹنگ تھی جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تھے اور
مختلف پارٹیز کے لیڈران بھی تھے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے استعفوں کو فوری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. وہی رویہ رکھا جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے تھا, اور اس میں مزید بات چیت کی جو ذمہ داری ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی گئی ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے بات کریں گے, الطاف حسین صاحب سے بات کریں گے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمانی سیاست کریں. لیکن ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو زیادہ تر تحفظات ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے وہ رینجرز کے ساتھ رہے ہیں. تو اگر رینجرز کے ساتھ ان کے تحفظات ہیں تو سیاسی قیادت مل کر کس طرح ان تحفظات کو دور کرے گی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اس کراچی آپریشن کے علاوہ ایم کیو ایم کے اپنے اندرونی مسائل کافی سارے تھے, جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے پارلیمانی جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. تو اگر مسئلہ اندرونی ہے پھر ایک دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حکومت کیا کر لے گی اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اسپیکر کے اختیارات کیا ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف کے استعفے آئے اور پھر ایم کیو ایم کے استعفے آئے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ رولز اور آئین سے ہٹ کر جو ہے وہ سیاسی طور پہ سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل بھی اسپیکر صاحب اپنی کارروائی کر رہے تھے لیکن پھر فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈرز نے کیا ہے اور نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ فی الحال ان کے استعفے جو ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. بہت سارے لا ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر استعفے چیمبرز میں پہنچ گئے اسپیکر صاحب کے پاس تو ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا. اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے قاسم علی رضا صاحب بھی موجود ہیں جو کہ رابطہ کمیٹی لندن کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ قاسم علی رضا صاحب, آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. جی بہت شکریہ. قاسم صاحب, یہ وجہ اگر آپ کی پریشانی کی وجہ یا آپ کے اسمبلی سے باہر آنے کی وجہ کراچی کا آپریشن ہے اور جس طریقے سے رینجرز یہ آپریشن کر رہی ہے ان پر آپ کو تحفظات ہیں, تو اس میں پھر کیا رول پلے کر سکتی ہے حکومت اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو کیسے کنونس کریں گے اس حوالے سے؟ شہزاد صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ اور آپ کے ناظرین کو اور مہمان کو میں السلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی, یہ جو ایم کیو ایم نے استعفے پیش کیے ہیں یہ کوئی اچانک نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک طویل واقعات کی داستانیں ہیں, ایک طویل فہرست ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ کراچی کا امن ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اس لیے کہ 80% کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. ایم کیو ایم کراچی کے عوام کی منتخب نمائندہ جماعت ہے. اس آپریشن کی ایم کیو ایم نے سب سے پہلے حمایت کی اور گوہیڈ کیا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت اختیار کرتا چلا گیا کہ اس آپریشن کا رخ اپنی سمت کھوتا جا رہا ہے. واقعات ایسے آتے رہے کہ جی قاسم صاحب یہ ساری باتیں تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہم تھوڑا آگے کی طرف بڑھیں اور یہ پوچھیں آپ سے کہ رینجرز کے تحفظات ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا, تو مطلب اس میں اب نیگوسیشنز حکومت کے ساتھ آپ کی کیا ہو سکتی ہیں؟ الطاف حسین صاحب کو میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیگوسیشنز کے دروازے بند نہیں کیے, تو مطالبات کیا ہے حکومت سے؟ کیا مطالبات ہوں گے آپ کو, کیونکہ ڈفرنسز تو آپ کے رینجرز کے حوالے سے تھے. شہزاد صاحب, ایم کیو ایم ایک جمہوری جماعت ہے. ایم کیو ایم بات چیت, مذاکرات, افہام و تفہیم پر یقین رکھتی چلی آئی ہے اور رکھتی ہے, اور یقیناً ہم نے کسی بھی جماعت سے یا حکومت سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے, اور ہم نے ایک وجوہات کی ایک فہرست دی کہ ہم استعفے دینے پہ کیوں مجبور ہوئے. جی, اس میں سب سے پہلی بات, اگر یہ کر لیا جاتا کہ آپریشن کی نگرانی کے لیے وعدے کے مطابق مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی جاتی, اور اگر ہمارے کسی کارکن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور وہ واقعہ اس زیادتی کی تفصیل ہم اس مانیٹرنگ کمیٹی کے ارکان کے سامنے رکھتے, وہ اس کا جائزہ لیتے اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے, تو یقیناً صورتحال نہیں بگڑتی. دیکھیے, جرائم پیشہ عناصر کسی بھی جماعت کے لیے, خاص طور پہ ایسی جماعت, سیاسی جماعت جو جمہوری لبرل ہو, قاسم صاحب میں اس پہ مانیٹرنگ کمیٹی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتا ہوں. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, یہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے اس وقت؟ جو استعفے دے دیے گئے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے, وہ منظور ہو جانے چاہیے یا ایم کیو ایم کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پھر پارلیمان میں آ کے پارلیمانی پولیٹکس کرے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس میٹنگ میں, آج کی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا تھا. جی بہت شکریہ شہزاد. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے استعفے دیے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد کچھ مطالبات بھی اپنے سامنے رکھے ہیں اور حکومتی سطح پہ کوئی گفت و شنید بھی ہو رہی ہے. ان مطالبات کو اگر آپ بریف دیکھیں تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو براہ راست خطاب کا موقع دیا جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مسنگ پرسنز جو ہیں
ان کو سامنے آنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور چوتھا یہ ہے کہ رینجرز جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے. میرا خیال ہے آپ اسی تناظر میں سے دیکھ لیجئے, یعنی الطاف حسین صاحب کے براہ راست خطاب کو میرا خیال روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو جس طرح نشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اس کے اثرات خود بخود مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت بہک جاتے ہیں اور بہت ہی ایسی باتیں کہہ دیتے سوال ہیں میرا کہ جو یہ بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی, لیکن جیسا میرا سوال تھا جو تھا اس پہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں. میں نے سوال یہ پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے, یہ پارلیمنٹ میں آ کے پالیٹکس کریں یا ان کے استعفے حکومت کو منظور کر لینے چاہیے؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. ہم تو ظاہر چاہیں گے کہ ایم کے ایم جو ہے حقیقی معنوں کے اندر سیاست میں رہے. اور ہماری گفتگو میں شہزاد ایک بات بعض اوقات مس ہو جاتی ہے, یعنی سیاسی پارٹیاں بحث کرتی ہیں اور وہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں, لیکن کراچی کے حالات کو اگر سامنے رکھیں تو ایم کیو ایم کو کچھ گلا ہے, لیکن عوام سے اگر آپ آج کل حالات معلوم کریں تو وہاں پر خاصا امن ہے, وہاں پر لوگ آسان زندگی بسر کر رہے ہیں, وہاں پر بچے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ وہ بھتہ خوری سے اور ٹارگٹ کلنگ سے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی آپ ڈسکشن کرائیں عوام کو بھی ایک فریق کے طور پہ یہاں پر ضرور ان کی بات کو بھی سنیں. میں اس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے خود وہاں پہ پروگرام کیے جا کے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو کرائم کا ریشیو ہے چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو چاہے اغوا برائے تاوان ہو اس میں کمی آئی, اور اس میں قاسم علی صاحب سے بھی پوچھوں گا. لیکن دانیال عزیز صاحب یہ مجھے بتائیں یہ کوئی رولز کوئی آئین کوئی معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کا استعفیٰ ہو یا ایم کیو ایم کا استعفیٰ ہو, اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی سیاسی طور پہ. ہم کہتے تو ہیں کہ اسپیکر صاحب ایک نیوٹرل ہیں, لیکن نیوٹرل کردار تو نواز شریف صاحب اور پارلیمانی لیڈرز ادا کر رہے ہیں. اس میں جی جو یہ چال تھی پی ٹی آئی کی استعفے دینے کے لیے, یہ بھی ایک سیاسی چال تھی, وہ تو اب ثابت ہو گیا, اور اس میں تمام جو ان کا موقف تھا وہ دھرے کا دھرا ہی رہ گیا, اور عدالت میں آ کے ایک بالکل علیحدہ بحث چھڑ گئی, اس کو بھی ثابت نہ کر پائے ان کے جو وکیل صاحب تھے پیرزادہ صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں آئی ہیں, یہ پی اے ٹی پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کی طرز سیاست کی وجہ سے, جن میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اب ایم کیو ایم نے وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی یہ چال ڈال دی. اب یہ کہ وہ ایک طویل عرصے تک چلے گی اور ایک اٹینشن گریبنگ اور ٹی وی کا میڈیا کا اٹینشن اور یہ چیزیں جو ہیں, لیکن اس کو اب جو حکومتی جماعت ہے ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے, سننا بھی ہوتا ہے, لچک بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, ایک تحمل مزاجی بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کیس میں بھی اس نے ثابت کیا نواز شریف صاحب نے کہ کس طرح سے ایک معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام فیصلے سیاسی طور پہ نظر آ گیا. لیکن رولز اور قانون اور آئین کی کیا ہوگا پھر؟ رول اور قانون تو بالکل پورے ہو رہے ہیں جی, اس میں کیا دقت ہے؟ میں لے کے آیا ہوں ساتھ آپ کو. کل اگر ویریفائی کر چکے ہیں یہ تمام لوگ کو, آپ کے ناظرین کے لیے آپ کو پلیز لکھ دیا ہے, اس کے بعد استعفے تو ایکسیپٹ ہو جانے چاہیے. آپ کو رول پڑھ کے سنا دوں اگر آپ 43(2) میں نے پڑھا, کل میں نے اپنے پروگرام میں پورا اس پہ ڈسکشن کی. جی 43(2)(a) جی ٹھیک ہے جی, اس میں لکھا ہے کہ a member hands over the letter of resignation to speaker personally and it informs him that the resignation is voluntary and genuine and the speaker has no information or knowledge to the contrary. اس کے اوپر فیصلے بھی ہیں. speaker has to satisfy himself کہ he has no knowledge or information to the contrary. جب آپ پروسیس لکھتے ہیں تو اس پروسیس کا ایک حصہ یہ بھی ہے, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غلط. جتنے بھی کل ایم کیو ایم کے لوگوں سے میں نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر سیٹسفائیڈ تھے, ہم نے جب استعفے دیے ان کو پتا تھا ہم نے والنٹریلی دیے. جی اس میں انہوں نے والنٹریلی لکھا بھی ہے, لیکن جب آپ نے پروسیس کیا ہے, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, دو علیحدہ چیزیں ہیں, پلیز انڈرسٹینڈ, تاکہ آپ کنفیوز نہ کریں اپنے ناظرین کو. نہیں آپ کر رہے ہیں, بڑا گیپ ہے. میں بتاتا ہوں, والنٹری اینڈ جینون سیپریٹلی لکھا ہوا ہے, وہ بالکل انہوں نے لکھا ہے اس پہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن آگے لکھا ہے دا اسپیکر اینڈ, یہ بھی شرط ہے علیحدہ سے, ٹھیک ہے, the speaker has no information or knowledge to the contrary. اب یہ تو انہوں نے لکھ دیا, جو باقی ہے اس کے لیے لکھ دیا پروسیس. نہیں تو پھر ٹھیک ہے, میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں تو آج تو فیصلہ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں ہوا ہے نا کہ ہم استعفے قبول نہیں کریں گے. مطلب یہ پارلیمانی لیڈر اور نواز شریف صاحب کی بڑا احترام ہے, لیکن یہ ان کا مینڈیٹ تو نہیں ہے نا کہ استعفے قبول کیے جائیں یا نہیں کیے جائیں, یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے. میں نے آپ کو یہ پہلے ہی عرض کیا کہ اس کے اوپر رولنگز ہیں سپریم کورٹ کی بھی, سندھ ہائی کورٹ کی بھی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے ایشو ہونے تک اگر کسی بھی وجہ کی بنیاد پر اس کے اوپر ساتھ میں اگر آپ کو یاد ہو 19 نکاتی ایک سوال نامہ بھی لگایا ہوا ہے,
جس سے یہ بات جو ہے انفارمیشن جو اسپیکر صاحب نے سیٹسفائی کرنا ہے وہ جب تک 19 سوالوں کا جواب نہیں ہوگا وہ کیسے کریں گے اپنے آپ کو. یہ فیصلہ ہوا ہے تو نہیں 1 منٹ کے لیے, اور اس میں جو پی ایل ڈی کا ریفرنس ہے, سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اینی ٹائم بیفور دی ایشوئنس آف نوٹیفیکیشن دے میں بی وڈرون. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو ایک پارلیمانی لیڈرز نے, نواز شریف صاحب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کریں گے نا, ایکسیپٹ نہیں کریں گے. قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا نا, لیکن یہ فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ویسے جی فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے نا. جی یہ فیصلہ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے اپنے آپ کو نالج اور انفارمیشن, تو وہ کسی سورس سے بھی آ سکتی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم مزید بات کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے, جو کہ نقطہ اعجاز صاحب نے بھی اٹھایا کہ اگر حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور آج یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ کراچی آپریشن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. قاسم صاحب سے پوچھیں گے اس حوالے سے بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قاسم علی رضا صاحب, یہ آپ نے سن لیا ہوگا موقف آج پرویز رشید صاحب نے بھی دیا ہے حکومت کی جانب سے. اسحاق ڈار صاحب کچھ دیر پہلے سما کے پروگرام میں تھے ندیم ملک صاحب کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا آپریشن جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن ابھی آپ نے پروگرام میں کہا ہے کہ اس کا ڈائریکشن آپ کی طرف موڑ دیا گیا, تو اس پہ تو حکومت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شہزاد صاحب آپ اجازت دیں تو میں 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ اختصار سے کہتا ہوا گزر جاتا ہوں. جی سب سے پہلے تو اعجاز چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی ایم کیو ایم نے کسی قسم کے مطالبات سرے سے پیش ہی نہیں کیے. اس سلسلے میں ہماری رابطہ کمیٹی کے مشترکہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس چل رہے ہیں اور طویل ہمارے درمیان ڈسکشن ہو رہا ہے, تاہم کسی حوالے سے بھی حتمی بات چیت نہیں ہوئی ہے ہماری. یہ پہلا ایک میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات, جیسا آپ نے کہا کہ سینیٹر پرویز رشید صاحب نے بھی فرمایا کہ آپریشن جاری رہے گا. بالکل جاری رہنا چاہیے. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری رہنا چاہیے, بھتہ خوروں کے خلاف جاری رہنا چاہیے, اسٹریٹ کرائمز کرنے والوں کے خلاف جاری رہنا چاہیے, بالکل چلنا چاہیے. میرا جو کہنے کا بنیادی مقصد ہے کہ اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے قطعی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ قومی اسمبلی کے فلور پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب ایم کیو ایم کے بیان کردہ اعداد و شمار کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور یکسر غلط قرار دے دیں بغیر کسی تحقیق کے, تو بات آگے نہیں بڑھے گی. وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز ہیں, انہیں تحقیق کے بغیر اتنی بڑی بات نہیں کہنا چاہیے. ہمارے پاس ایک ایک واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ کون سا فرد کس طرح گرفتار کیا گیا, کس وقت اس کی میوٹیٹ مسخ شدہ لاش برآمد کی ہوئی. یہ واقعات بہت تلخ ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپریشن نے کراچی میں امن قائم کیا ہے, تو شہزاد اقبال صاحب یہ بہت ہی تلخ حقائق ہیں کہ کراچی میں آپریشن 1979 سے تعینات ہے. نہیں قاسم صاحب, اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپریشن کا رخ کیا ہے اور یہ آپریشن صحیح سمت میں جا رہا ہے, تو اعداد و شمار کو ہی دیکھے جائیں گے. اعداد و شمار تو یہی کہتے ہیں کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر 2 سال کے مقابلے پچھلے 2 سال پہلے جو تھا اور اب ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کے لوگ مطمئن ہیں, وہاں کے کاروباری طبقہ مطمئن ہے اس سے. تو اس کا مطلب شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کی بات پر میں جواب دیتا ہوں کہ اگر کراچی کے عوام اس آپریشن سے مطمئن ہوتے تو NA 246 کے ضمنی الیکشن کا نتیجہ یہ نہیں آتا جو ایم کیو ایم کو حاصل ہوا ہے. یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے ایم کیو ایم کے پاس. جو یہ بات ہو رہی ہے, دیکھیے جس گھر سے کوئی جاتا ہے, جس گھر سے کسی کو گرفتار کر کے اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, اس گھر کے فرد پہ کیا گزرتی ہے. لیکن قاسم صاحب آپ مجھے بتائیں, اگر پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن اسی طریقے سے چلتا رہے گا, تو پھر آپ کن نکات پہ نیگوشیٹ کریں گے ان سے؟ ہم نے ابھی تک میں نے کہا نا کہ ہم نے کسی قسم کے مطالبات ہی پیش نہیں کیے. نیگوسیشن کی بات ٹھیک ہے. میں دانیال صاحب سے یہ پوچھوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر نے ان کے اعداد و شمار کو رد کر دیا بغیر کسی تحقیق کے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا, مسنگ پرسنز کا, اس وقت حکومت نے توجہ نہیں دی, تو ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں آپ لوگ. نہیں, میرے خیال میں اس کی دیر کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو یہ وائس کر رہے ہیں اکثر و پیش, چونکہ یہ رینجرز جو ہیں یہ ایپیکس کمیٹی کے تابع پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے ہی ریکویسٹ پہ یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو اس میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ سے شاید جہاں پر اصل ان کا ٹھکانہ ہے کہ وہاں جا کے اپنی بات چیت کریں جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں, تو پھر وہ رخ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا.
تو نیچرلی فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اپنا کردار ادا کرے لیکن آئین کے مطابق ہی کرے گی. تو اس میں جو ایپیکس کمیٹیز میں میاں نواز شریف صاحب جاتے رہے ہیں اور پوری ہماری گورنمنٹ جو ہے ساتھ جاتی رہی ہے, آرمی چیف جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جاتے رہے ہیں اور یہ بات چیت ساری ہوتی رہی ہے, تو کوشش کی گئی ہے. لیکن اس میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ. ہاں, لیکن جو مانیٹرنگ کمیٹی جس کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کا ذکر بار بار ہوتا رہتا ہے وہ تو وفاق نے بنانی تھی نا. جی, مانیٹرنگ کمیٹی پھر سے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئین کے دائرے کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو مانیٹرنگ کمیٹی محض مانیٹرنگ تک کی, عدالتیں بھی وہاں ہائی کورٹ تک کم از کم صوبے میں ہیں اور صوبے کے تحت ہی رینجرز کام کر رہی ہیں. ایپیکس کمیٹی میں بھی صوبہ ہے, وہاں فیڈرل گورنمنٹ کا کون نمائندہ؟ تو پھر مانیٹرنگ کمیٹی کا شوشہ چھوڑا کیوں گیا تھا؟ یہ میں تو نہیں اس کو شوشہ کہوں گا جی, اور یہ تو انٹیریئر منسٹر صاحب ہی آپ کو جواب دے سکیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کا مثبت حل کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا کہ اگر سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پولیس کا جو ریفارم ہے اور اپنی جو پروسیکیوشن اور جوڈیشل سسٹم کا جو ریفارم ہے اس کے اوپر پروسیڈ کریں, کیونکہ وہاں پر انہوں نے 1861 کا پولیس ایکٹ بحال کر دی ہے. 1861 کے پولیس ایکٹ میں جو مقامی کنٹرول ہے پولیس کا وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے پاس ہے, لیکن آئین کے مطابق ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو اب وہ ایک سخم رہ گا ہوا ہے اور وہ بضد ہے کہ ہم نے ایگزیکٹو میجسٹریٹ لگانے ہیں جب کو آئین کے خلاف ہے. وہ اصل چھاپا ہے عدلیہ کی آزادی پر, تو اس کو وہ نئے طرز میں لائیں, مقامی سطح پر لوگوں کو اس میں شامل کریں. ایک ماڈل تھا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشنز کا, وہ نہیں پسند ہے تو رد کر دیں, لیکن 1861 پر تو نہ جائیں جو بنایا گیا تھا فورس استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اعجاز چودھری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے ایم کیو ایم سے, اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں تو ایک سیاسی جو ہے بڑا سیاسی بھوچال آ جائے گا اور یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی کچھ دنوں پہلے وہ جو قرارداد لا رہے تھے اس کے ذریعے وہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی تضاد نظر آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹانس میں؟ شہزاد, آپ نے بہت اچھا کیا, مولانا فضل الرحمان کو یاد دلا دیا کہ چند روز پہلے تک فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کس شد و مد سے ایک اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے. تو میں تو چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ بڑی اصولی سیاست کرتے ہیں, اپنی اصولی سیاست پہ ڈٹے رہیں. ایک بات میں وقفے سے پہلے دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے, ہماری طرز سیاست کوئی ہمیشہ حکومتی پارٹی کے ساتھ جڑے رہنا نہیں ہے. ہماری طرز سیاست تھی ووٹ کی سینکٹیٹی کے لیے, ووٹ کے تقدس کے لیے. ہم نے 1.5 سال پوری جدوجہد کی اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا, ایک ایکارڈ ہوا, جوڈیشل کمیشن بنا. اسی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارا موقف ٹھیک ثابت نہ ہوا تو ہم واپس اسمبلیوں میں آئیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اتنا مطلب بات کو اپنے میرٹ پہ کرنا چاہیے بات کو. جی اعجاز صاحب, میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ راستہ آپ نے ہی نے دکھایا نا ایم کیو ایم کو بھی کہ استعفے دے بھی دیں لیکن یہ بھی خواہش رکھیں کہ یہ منظور نہ ہو. تو اب تمام سیاسی پارٹیز آ کر حکومت کو یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیں گی, اور آپ کو پتہ ہے حکومت کے لیے آسان نہیں ہے کہ 51 سیٹ پہ سندھ اسمبلی کی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کروائیں یا 24 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروائیں. تو یہ راستہ بھی تو آپ ہی نے دکھایا نا ایم کیو ایم کو. حکومت بالکل بلیک میل نہ ہو جی, نہ پہلے انہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ اب ہونا چاہیے. یہ دینا اپنا کسی ایسے بات کے اوپر کھڑے رہیں جو یہ کہہ کر پھر اس سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. یعنی ہم تو استعفے دے چکے تھے اور روزانہ کہتے تھے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں, منظور کر لیتے. یہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ جی ہم واپس آنا چاہتے ہیں اور آگے بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ بھی ایک پورا معاہدہ ہوا تھا, معاہدے کے بغیر نہیں تھا. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ حکومت خاصی مضبوط ہے, اسے اپنے مقام پہ کھڑا رہنا چاہیے. اور ابھی دانیال نے تو پوری آپ کو آئین کی شک پڑھ کے اس کی بات سنا دی ہے کہ عملاً استعفے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. میں دانیال صاحب سے جواب لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا جواب لیتا ہوں, پھر قاسم صاحب نہیں, ایک بات مجھے کہہ لینے دیں بعد میں. ایک بات دیکھیں, میں آپ کو اس بحث کے اندر جو ایک آپریشن ہو رہا ہے, آپ ایسا نہ ہو کہ اس آپریشن سے اپنی نظر ہٹا لیں. قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس آپریشن سے اور ایک امن کی فضا قائم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, وہ تو کہہ ہی چکے ہیں پرویز صاحب. جی میں زیادہ پرانی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا, لیکن صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹوں کی حقوق کے لیے نہیں تھا. یہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اور پورے پاکستان کی حکومت چینج کرنے کا اور دوبارہ الیکشن کروانے کا ایک چال تھی سیاسی, اور وہ بری طرح فیل ہوئی اور اس میں ہر قسم کا حربہ آخری حد تک جو ہے استعمال بھی ہوا.
تو میرے خیال میں اس کو محض یہ کہنا، اگر یہ ووٹ کے تقدس کے لیے لڑ رہے تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ووٹ نون لیگ کو ڈلے ہیں یا پیپلز پارٹی کو ڈلے ہیں یا جو JUI کو ڈلے ہیں، جماعت اسلامی کو ڈلے ہیں، ان کے تقدس کے ساتھ انہوں نے اچھا کیا، ان کے اوپر انہوں نے یہ کالک جو ملی ہے، جو الزامات کیے ہیں، جس قسم کی لینگویج استعمال کی، یہ جمہوریت کی خدمت کر رہے تھے. بہت دفعہ ہو چکی ہے، طویل ہو جائے گی. میرا خیال ہے یہ صرف تحریک انصاف نے دھاندلی کا نہیں کہا تھا. سازشوں کا ٹوکرا لے کے آئے تھے، ایک ایک سانپ ان کو خود کاٹا ہے. 21 پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا، خود نواز شریف نے ہری پور کے جلسے کے اندر کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. نہیں تھی ایک بھی نہیں دھاندلی کے آپ کو معلوم ہے آپ نے جو دھاندلی کا رجسٹر لیا پھر ہری پور کے جلسے میں کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بتائیں. میں کہتا ہوں کہ پی کے نے تو اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دیے. آپ نے پچھلے 8 سال سے پنجاب میں نہیں کرائے. آپ اپنے ذرا گریبان میں جان کے دیکھ لیں، پنجاب میں آپ نے کروائے ہیں. تھوڑا مجھے آگے بڑھنے دیں. اس الیکشن کی دھاندلی پہ بہت بحث ہو چکی ہے اور پچھلے 8 سال سے الیکشن نہیں ہوئے. قاسم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک اور سٹوری یہ چل رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ آپریشن نہیں ہے، معاملہ MQM کے اندر کی کہانی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب بڑے خفا ہیں پارلیمانی اپنے ممبران سے کہ انہوں نے ان کا دفاع صحیح طریقے سے نہیں کیا، خاص طور پہ چودھری نثار صاحب کی جس دن سپیچ تھی اس دن دفاع نہیں کیا. یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کو خدشات تھے کہ بہت سارے لوگ ہماری پارٹی کے شاید ایک نئی MQM بنانا چاہتے ہیں اور ان کو اس نئی MQM کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہ یہ اصل وجہ ہے آپ کے استعفوں کی؟ نہیں، قطعی نہیں، یہ اصل وجہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کی خبریں میڈیا کے ذریعے آتی رہی ہیں کہ -1 کے فارمولے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یہ وجہ قطعی نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب استعفے دیے گئے ہیں اس کی وجوہات پوری کی پوری وجوہات بیان کی گئی ہیں، جو کہ بہت طویل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پروگرام میں سے وہ تو ایک obviously ایک پبلکلی آپ نے بات کی نا اس پہ، لیکن یہ کہ کیا آپ تمام پارلیمانی اپنے جو ممبران ہیں ان کی وفاداری چیک کرنا چاہتے تھے الطاف حسین صاحب کہ کون کون استعفیٰ دے گا، کون کون ہمارے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دے گا؟ کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی اس کی؟ قطعی نہیں. ہمارے اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ پارٹی الطاف بھائی کی قیادت میں متحد ہے اور یہ ایک تحریک ہے. اس تحریک میں لوگ آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی رضا سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جن کو جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن تحریک کا عمل جو ہے وہ جاری ساری رہتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا یہ تو رپورٹ کیا گیا تھا کہ فروغ نسیم صاحب فیصل سبزواری صاحب کے حوالے سے بڑے خفا تھے جب آپ کی ٹیلی فونک خطاب ہو رہا تھا ان کا. اعزاز صاحب، اگر یہ لوگ چلے گئے تھے، MQM چھوڑ کے چلے گئے تھے، استعفے کیسے پہنچ گئے ان کے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ نہیں گئے، یونائٹ ہے MQM کے پرچم تلے. چلیں، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہم سے قاسم صاحب، بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب اور اعجاز چودھری صاحب. پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. تمام پاکستان کو، پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک.